हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सईद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंडोरा पेपर्स मंजर आम पर लाने में अहम किरदार अदा करने वाले दो होनहार और मुमताज़ साफ़ियों के हमरा। उमर चीमा किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, माजी में भी पनामा पेपर्स ये सामने लाए हैं, इसी तरह ब्रह्मदास पेपर्स उनको भी सामने लाए हैं। फ़खर दुरानी भी अपने काम के हवाले से किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने बेशबहा तहकीकाती खबरें की हैं और ये जो दोनों तहकीकाती रिपोर्टर्स हैं वो दी न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। आपने इनका काम देखा, पनामा पेपर्स की वजह से जो तहलका मचा पाकिस्तान के अंदर वो हमारे सामने है, और अब जो पेपर्स पेंडोरा पेपर्स आए हैं पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान में एक तलातुम आया है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। हम इस हवाले से इन दोनों हजरात से बात करते हैं। उमर चीमा, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, आप उम्र में भी बड़े हैं, इस एतबार से आपसे बात शुरू करते हैं। उमर, ये बताइए कि कितना टाइम लगा इस सारी तहकीकात के अंदर? देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं ओवरऑल जो पेंडोरा पेपर्स प्रोजेक्ट है, तो इसको तकरीबन 2 साल लगे हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स जब मिले उसके बाद डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना, उसको तरतीब देना, उसको जो है रीडेबल बनाना, और फिर ये है कि उसको इस फॉर्म में लाना कि जिधर इस पर आगे कोई मज़ीद कोई डिग आउट किया जा सके, यानी कि उस से प्रोसेस से शुरू होकर उस पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है और उस पर जो राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, वो सारे अमल में तकरीबन 2 साल का टाइम गुजरा। अच्छा फ़खर, ये बताएं कि चैलेंजेस बड़े क्या थे आपके पास? एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो आपके पास डाटा आ रहा था उसमें कोई आपको ये नहीं है कि सारी चीज़ें मालूमात जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। वो फिर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना था, वेरीफाई करना था जो लोग हैं कि क्या वही हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हो रहा है। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस था इन सारे नामों को। अच्छा उमर, ये बताइए, बल्कि ये सवाल मेरा आप दोनों से है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से एक नाम की कंट्रोवर्सी है, एक एड्रेस है जो एक फरीदुद्दीन साहब है, उनका भी वही एड्रेस है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी वही एड्रेस है। क्या जो कंट्रोवर्सी है एक कंपनी की, ऑफशोर कंपनी की, वो वज़ीर-ए-आज़म के की अपनी कंपनी है या फरीद साहब की कंपनी? असल में ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा इन्होंने खुद पेशबंदी करते हुए उसको कंट्रोवर्सी बना दी है। अदरवाइज ICIJ ने इनसे पूछा था और इन्होंने बताया कि उधर 2 रास्ते लगते हैं ज़मान पार्क को, तो जो दूसरा घर है दोनों तरफ उन्होंने ज़मान पार्क 2 के नाम से वो जाने जाते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन जो है पहले से बरकरार है। तो उसमें एक घर जो है इमरान खान का और दूसरा जो है वो फरीदुद्दीन खान जो है उनका घर है। और फिर ये है, मेरी इस सिलसिले में फरीदुद्दीन जो है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो कंपनी एक उनकी है, अपनी है, और दूसरी जो है उनके किसी दोस्त की है। यानी इमरान खान की ये कंपनी नहीं है? हाँ, इमरान खान की कंपनी नहीं है। तो अनलेस के कोई एविडेंस आ जाए, तो हम तो तकरीबन इस बात पर मुतमिन थे कि हाँ ठीक है, यानी कि ये मुमकिन है कि जो ये बात कर रहे हैं वजाहत जो है वो एक प्लाजिबल है। तो लेकिन ये है कि उस पर जब उन्होंने पहले कोई खुद ही शुरू कर लिया तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई कि इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या मामला है। उमर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि इमरान खान की वो कंपनी नहीं है। अदरवाइज हम देखते हैं कि आप इमरान खान के एक नाक़िद के तौर पे जाने जाते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म ये है आपका कि आप बता रहे हैं कि अगर उनकी कंपनी नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो आप बता रहे हैं। देखें, एक बात तो ये है ना कि मैं कोई किसी का नाक़िद हूँ या मद्दा हूँ, ना मैं किसी की कंपनी निकाल सकता हूँ ना मैं किसी की डाल सकता हूँ। जो रिकॉर्ड में होगा हम तो उसी से रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं ना, या हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो तो रिकॉर्ड की वजह से होगी कि हम उसमें क्या है, यानी कि हमने खुद तो बनानी नहीं थी। ये बात आप सबके जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आप लोग साफ़ियों को मुख्तलिफ शख्सियात या सियासी जमातों से जोड़ देते हैं। साफ़ी का काम ये नहीं होता। ये जिस तरह उमर चीमा बता रहे हैं कि कौन से ऐसे अफराद थे जब आपने उनको डिग करना शुरू किया तो वो आप पे प्रेशर करते रहे कि आप उनके नाम ना चलाएं, सिफारिशें करते रहे? ये यानी कि वो जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर 2 तरह से होता है ना। एक होता है कि कोई आपको थ्रेट करता है, एक होता है कि जो आपसे कोई मिनट्स माजद करता है।
تو اگر کوئی منٹس ماجد کرتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کے راز میں رہنے دیں، لیکن ہم نے کسی سٹیج پر یہ نہیں کیا کہ ان کے نام نہ چلیں. اب آپ یہی دیکھ لیں کہ شکیل الرحمان صاحب ہمارے پبلشر بھی ہیں، اور میں پرسنلی ان کو بڑا ہائی ریگارڈ کرتا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو ان کی اوورآل جو ان کی انٹیگریٹی ہے، یعنی کہ وہ ایک بڑی ہمارے لیے، یعنی کہ ہم اس کا ایک رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اس معاملے میں ان کی ایک کمپنی تھی جو 2018 تک کام کیا، وہ بند ہو گئی. تو جب ہم نے ان کو سوال بھیجے تو ان کا یہ خیال تھا جی کہ مجھے اس پر وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری کمپنی تو بند ہو گئی ہے. ہم نے کہا جی کہ اور بھی لوگ ہیں جن کی کمپنیز بند ہو گئی ہیں، لیکن ہم نے تو سب کو پوچھے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی جب ہم نے کئی ایسے بھی ریکارڈ دیکھے ہیں مختلف ٹائموں میں جو ان کے بزنسز ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اگر آج بھی ان پر کوئی سوال جواب کیے جائیں تو وہ چیزیں ریلیونٹ ہوتی ہیں کہ اس ٹائم آپ نے جو فلاں کام کیا تھا اس کا باقی جو ان کے بزنسز پر اس پر کیا امپیکٹ تھا. تو وہ اس چیز پر مصر تھے کہ نہیں، میں نے جواب نہیں دینا. ہم نے ان کو اس پر کافی جو ہے نا پریس بھی کیا، اور یہ جو ہے یعنی کہ ہم نے دیکھے ہیں مختلف ٹائموں میں جو ان کے بزنسز ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اگر آج بھی ان پر کوئی سوال جواب کیے جائیں تو وہ چیزیں ریلیونٹ ہوتی ہیں کہ اس ٹائم آپ نے جو فلاں کام کیا تھا اس کا باقی جو ان کے بزنسز پر اس پر کیا امپیکٹ تھا. تو وہ اس چیز پر مصر تھے کہ نہیں، میں نے جواب نہیں دینا. ہم نے ان کو اس پر کافی جو ہے نا پریس بھی کیا، اور یہ جو ہے یعنی کہ ہم نے ان کا دیکھا ہے کہ اس معاملے میں وہ جو ایک آرگومنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کا نام نہیں چلے گا تو پھر تو ہم کسی اور کا بھی نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جواب دیا اس پر باقاعدہ اسی طرح جس طرح ہم نے دوسرے لوگوں کو سوال بھیجے تھے تو ان کو بھی بھیجے تھے، اور ان کا جواب آیا. یعنی کہ دوسرے لوگوں کی جتنی شکایتیں آئی ہیں، یعنی کہ ہمیں ادھر سے زیادہ آنی چاہیے تھی، ادھر سے اتنی نہیں آئی جتنی دوسرے لوگوں کی طرف سے کوئی مطالبے آئے کہ میرا نام نکال دیں یا میری بیگم کا نام نکال دیں یا کسی اور کا، یعنی کہ اس طرح سے تھے معاملات. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اگر راز میں رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ بتائیں کہ میر شکیل الرحمان کا نام تو آپ نے لیا، ایک اور ٹی وی چینل کے مالک، بلکہ 2 اور ٹی وی چینل کے مالکان وہ سامنے آئے. ایک بول ٹی وی کے سربراہ شیخ صاحب کا نام سامنے آیا، اور دوسرے عبدالعلیم خان جو کہ ابھی سما ٹی وی کے مالک بن گئے ہیں. ان کا رد عمل کیسا؟ جو شعیب شیخ ہیں ان کو ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. ایک تو یہ ہے کہ ان کا بول سے زیادہ ان کی ایک اور کمپنی ہے جو کہ جیلی ڈپلوموں میں انوالو رہی ہے، ایگزیکٹ اس کے حوالے سے تھی. کوئی کلیدی عہدوں پر ہیں، ان پر میری بات ہوئی کہ ان کا کسی طرح ان سے رابطہ کرا دیں کیونکہ ہمارے ابھی اور بھی سوال ہیں، صرف یہ نہیں پوچھنا تھا. تو وہ اس معاملے میں ہماری ابھی تک ان تک رسائی نہیں ہو رہی. جہاں تک علیم خان کا تعلق ہے، علیم خان کی یہ کمپنی پہلے بھی آئی تھی، پیناما میں بھی آئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا جی کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ کوئی پراپرٹیز کا بھی ذکر آ رہا تھا تو وہ اس وجہ سے دوبارہ کمپنی بھی اس بحث کا بھی حصہ بنی. اچھا فخر، عمر کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ، آپ ظاہر ایک نیوز روم میں کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کیسا لگا پریشرز کو، ریکویسٹ کو سائڈ پہ کرنا؟ سب سے زیادہ ریکویسٹ ویسے کس کی طرف سے آئی تھی آپ کے پاس؟ ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ بہت اچھا تجربہ تھا، بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے بھی. یہ فرسٹ ٹائم اتنا بڑے کسی میگا پروجیکٹ کا حصہ بننا. جہاں تک پریشر یا اس طرح کا کوئی بات ہے تو میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کا کوئی پریشر آیا ہو کہ اسٹوری رکوانے کے. ہاں کچھ لوگوں نے یہ نام رکوانے کے لیے یا اپنے فیملی ممبرس کے نام رکوانے کے لیے کی ہے بات، تو اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ہے. اچھا، ایک پاکستان کی پالیٹکس میں عام طور پہ ہمارے جرنلزم میں بھی جو ملٹری افسرز ہیں ان کا نام نہیں آتا، لیکن آپ نے وہ نام بھی ظاہر ہے اس ڈیٹا میں تھے اور آپ لے کے آئے. طاہر تنویر لیفٹیننٹ جنرل، پھر شفاعت اللہ شاہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، اور پھر نصرت نعیم میجر جنرل ریٹائرڈ. ان تینوں کے نام بھی آئے. عباس خٹک صاحب کے بیٹوں کا نام بھی آیا، ایئر مارشل ہیں. جو جنرل افضل مظفر جو امیر طاہر ہیں، ان کی جو محترمہ ہیں، ان کے علاوہ باقیوں کو آئی سی آئی جے کی طرف سے گئے تھے. تو میں نے ان کو سوال بھیجے اور ان کا مجھے جواب نہیں آیا، اور ہم نے جس دن اور جس وقت پہ اس کو شائع کرنا تھا اس سے کچھ دیر پہلے بھی کسی اور کے ذریعے بھی میں نے چیک کرایا، جیو میں کسی کو کہا کہ آپ بھی ان سے رابطہ کر لیں. خیر جب وہ ان کا چل گیا تو بعد میں جو ان کی محترمہ جن کا نام تھا ان کا فون آیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ایک کلیریفیکیشن بھی دی.
اور یہ ایک وہ کیس ہے کہ جس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا جواب پہلے آ جاتا تو شاید میں نہ چلاتا. یعنی کہ وہ یہ نہیں تھا کہ ان کا کمپنی کے حوالے سے ذکر نہیں تھا. وہ ایک کمپنی تھی جس میں کافی شیئر ہولڈر تھے, کوئی 8-10 لوگ, اور ان میں یہ بھی تھیں, اور ان کے کوئی زیادہ شیئر نہیں تھے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی کہ اس کے ساتھ تعلق ضرور بنتا تھا لیکن کوئی اس کو بہت زیادہ نہیں تھا. یعنی اس لحاظ سے مجھے لگا کہ اگر یہ مجھے پہلے پتا ہوتا یا مجھے یہ پہلے بتا دیتی, اور میں ان کو کافی دفعہ رابطہ بھی کیا, تو خیر انہوں نے بتایا کہ وہ شاید کوئی بیمار تھیں کسی جگہ پہ, وہ نہیں کوئی پراپر ٹائم پہ رسپونڈ کر سکی. تو ان کی بات میں ہم نے کلیریفیکیشن چلائی ہے, اور باقی جو لوگ ہیں یعنی کہ ان سے تو رابطہ ان سے ہی ہوا. جو ہٹک صاحب ہیں, عباس ہٹک صاحب, ان کے بیٹوں کو بھی ICIJ والوں نے کویسچنز بھیجے تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر آخری دن جو ہے فخر نے ان کے بیٹوں سے دوبارہ خود رابطہ کیا کہ اگر آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں. تو ابتدائی طور پہ انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا. وہ ایک پراپرٹی ہے جو کہ انہوں نے کتنے کی تھی, 2000. اچھا, یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 5 لاکھ پاؤنڈ میں خریدی تھی اس ٹائم 2007 میں, لیکن جو اس کی ویلیو یہ ڈٹرمن کی ہے ابھی ICIJ نے, کرنٹ ویلیو اس کی 1.2 ملین پاؤنڈ ہے. اور اس ٹائم جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں ہے وہ تقریباً کوئی 6 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہے. تو پاکستانی پیسوں میں اگر کنورٹ کریں تو تقریباً یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ آپ حساب لگا لیں, آج کی اگر ویلیو ڈٹرمن کرنی ہے تو تقریباً یہ کوئی 232 روپے کا پاؤنڈ ہے. تو اس حساب سے 1 ملین پاؤنڈ کا دیکھ لیں کتنا حساب. نہیں, 1 ملین پاؤنڈ ہے یا ڈالر ہے؟ پاؤنڈ ہے. تو یہ معاملہ تو ہو گیا شفاعت صاحب کا. نصرت نعیم صاحب کی طرف سے کیسا رد عمل تھا جب آپ نے ان کو سوال نامہ بھیجا؟ ان کو بھی ICIJ والوں نے بھیجا تھا, اور بعد میں کچھ انہوں نے ابتدائی جواب دیے. انہوں نے کہا کہ میں تو میرے دوست نے کمپنی بنا دی تھی میرے نام پر, حالانکہ جو ہم نے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھے ہیں اس میں سگنیچر ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ میں نے کوئی استعمال نہیں کی, میں نے بعد میں بند کر دی. کوئی درمیان میں کوئی اس طرح کی بھی گفتگو چلی کہ انفیکٹ اسی نام کی ایک کمپنی کو افغانستان میں بھی تھی, افغان آئلینڈ گیس. تو اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا, وہ کندار میں کوئی ایک صاحب تھے تو الفت اللہ, ہاں, تو ان کے ساتھ کوئی معاملات تھے, یعنی کہ اس کمپنی کے حوالے سے کوئی چیزیں چل رہی تھیں. اچھا عمر, آپ نے نصرت نعیم کا بتایا 3 بڑے سیاستدان, بلکہ کافی بڑے سیاستدان ہیں لیکن ہم 3 کی بات کرتے ہیں, خسرو بختیار, فیصل وارڈا اور عبدالعلیم خان. یہ بڑے سیاستدان ہیں جو کہ اتفاق سے حکومتی صفوں میں. فیصل وارڈا کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے فخر درانی نے بڑا کام کیا تھا, پھر فخر درانی کو کافی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. اب اس معاملے میں بھی یہ معاملہ آ گیا, تو تینوں میں سے سب سے زیادہ کس نے ریئیکٹ کیا؟ یہ فخر درانی کا سبجیکٹ ہے. جی فخر. فیصل وارڈر نے ہی ریئیکٹ کیا. مطلب انہوں نے جب ICIJ نے سب کو کوشچن بھیجا تو ان تینوں سیاستدانوں نے جواب دیا اس کا, انکلوڈنگ فیصل وارڈر. اس نے دیا بریف سے ہی جواب کہ میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, لیکن پھر اس کے بعد دی نیوز کے لیے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ شاید بعد میں کوئی ایشو نہ کھڑا کرے, تو ہم نے بھی ان کو کوشچن بھیجا. اس پہ انہوں نے ذرا بیڈلی ریئیکٹ کیا. بیڈلی کا مطلب انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا, آپ کا وہ لیول نہیں ہے میرے ساتھ بات کرنے کا, آپ جو ہے نا میر شکیل الرحمان سے کہیں وہ مجھ سے بات کرے تو میں تبھی جواب دوں گا. 1-2 گالیاں بھی ساتھ. اچھا, گالیاں بھی دی. بس وہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں سے بھاگ گئے ہو, تو اور بھاگنے والے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے نا اس طرح وہ بات نہیں. اچھا, انہیں پتا نہیں تھا. حالانکہ وہ پہلے بھی انہوں نے کبھی بات نہیں کی, یعنی کہ پہلے بھی جب سوال بھیجتے رہے تو جواب تب بھی نہیں دیا, یعنی کہ جب ان کے بارے میں پہلے فخر نے اسٹوریز کی ہیں. یہ بتائیں عمر کہ خسرو بختیار اور عبدالعلیم خان, ان کا رد عمل کیا تھا؟ خسرو بختیار کا تو یعنی ICIJ نے ان سے رابطہ کیا تھا. اچھا, کہ وہ اچھا یہ جو ہے نا ان کے معاملے میں, اور جو وقار مسعود صاحب انہوں نے بھی اپنا کہا کہ میرا اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات تعلق نہیں ہے. وقار مسعود صاحب بھی یہ بھی کہا کہ he is living a modest life. ہاں, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بڑی ایک سادہ سی زندگی گزار رہا ہے میرا بیٹا, تو مجھے نہیں پتا, اور مجھے اس کے کمپنی کے بارے میں میرا یعنی کہ اس طرح کے فائنینشیل ڈپینڈنس اس کی نہیں ہے میرے پہ, تو مجھے نہیں پتا. تو خسرو بختیار نے بھی کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, اور یعنی کہ میں اس کے معاملات میں نہیں آتا,
اور اس میں خسرو بختیار اور ان کی جو والدہ ہیں، ان کے بھائی اور ان کی جو والدہ ہیں، وہ دونوں کا اس کمپنی میں نام، 2 کمپنیز ہیں ان میں نام آتا ہے، بلکہ 2018 میں کوئی $1 ملین کی، یعنی کہ $10 لاکھ کی ایک پراپرٹی تھی لنڈن میں، تو وہ بھی ان کے بھائی کے نام سے، ان کی والدہ کے نام پر ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو خیر انہوں نے تو اسی طرح سے کہہ دیا کہ میرا چونکہ بھائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نیب کے الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور جو نیب ہے اس کو میری مالی حیثیت کا پتہ نہیں ہے کہ میں پہلے سے بھی امیر آدمی ہوں، انہوں نے اس کا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ تو عبدالعلیم خان صاحب کا کیسا ریئیکشن تھا؟ عبدالعلیم خان کو ابھی ہم نے ایسے نہیں پوچھا، لیکن ان سے ہم نے پاناما کے دوران پوچھا تھا اس کمپنی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ ہم نے ابھی بھی جو ان کا لکھا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے بتایا تھا پہلے کہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ اب وہ کمپنی دوبارہ آ گئی اور اس کے ساتھ کوئی پراپرٹیز بھی کوئی 3-4 نئی تھی، تو اس لحاظ سے جو ہے یعنی کہ ہم نے ان کا دوبارہ سے وہ ذکر آ گیا اس کمپنی میں۔ عمر چیمہ اور فخر درانی کی گفتگو آپ نے سنی، کیا چیلنجز آتے ہیں جرنلسٹ کو اور کون کیسے ریئیکٹ کرتا ہے؟ اس سارے قضیے کا مقصد، اس ساری گفتگو کا مقصد 2 باتیں آپ کو بتانا تھی۔ ایک یہ کہ جرنلسٹ کسی کی پارٹی نہیں ہوتے، کسی کے بارے میں اگر وہ درست لکھتے ہیں تو انہیں درست نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے رپورٹ کرتے ہیں، اور اگر کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ بھی ویلڈ ایویڈنس کے ساتھ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ دونوں جو صحافی ہیں عمر چیمہ اور فخر درانی، انہوں نے نہ صرف ایک بہت اچھا کام کیا ہے بلکہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو پاکستانی جرنلزم ہے اور پاکستانی صحافت اور پاکستانی صحافیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اعزاز سعید کو اجازت دیجیے۔